अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात 11वीं से हमने पिछले लेक्चर में उर्दू निसाब से मेरी सरगुज़िश, ये जो हम सवाने हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की, ये देख रहे थे। चलिए आज हम इसी सवाने को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सफ़ा नंबर 8 पर। अपनी किताबें निकाल लीजिएगा, नहीं है तो PDF फाइल देखिएगा। देखेंगे हम सफ़ा नंबर 8 पर। मेरी सरगुज़िश अल्ताफ़ हुसैन हाली। आए हम देख रहे थे, कल तक हमने जो है एक मिसरा देख चुके थे जो कि अनीस का लिखा हुआ था, मिर्ज़ा अनीस का लिखा हुआ था, और उस मिसरे के जवाब में या उसी मिसरे को लेकर गालिब ने कहा था कि अनीस ने क्या है, ये पूरा मरसिया लिखने की खामखा कोशिश की है, बल्कि यही एक मिसरा उनके मरसिए के बराबर था। खामखा उन्होंने अपने आप को नाहक तकलीफ़ दी है। अब हम आगे देखते हैं नवाब शिफ्ता के बारे में। नवाब शिफ्ता की वफ़ात के बाद पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो में एक असामी मुझको मिल गई। असामी नौकरी को कहेंगे, ओहदे को कहेंगे, जिसमें मुझको ये काम करना पड़ता था कि जो तर्जुमे अंग्रेज़ी से उर्दू में होते थे उनकी उर्दू इबारत दुरुस्त करने को मुझे मिलती थी। काम किस नोयत का था जो कि मुसन्निफ़ यानी अल्ताफ़ साहब को, हाली साहब को मिला था? तो वो ये था कि जो कुछ भी अंग्रेज़ी तर्जुमे हुआ करते थे उसे उर्दू में करना पड़ता था, और उर्दू में करने के बाद, उर्दू में तर्जुमे के बाद उसकी इबारत को दुरुस्त करना पड़ता था कि कहीं ये इमले की सेहत के एतबार से सही है भी कि नहीं। तकरीबन 4 बरस तक मैंने ये काम लाहौर में रह कर किया। उससे अंग्रेज़ी लिटरेचर के साथ मुनासिबत पैदा हो गई और नामालूम तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मशरक़ी लिटरेचर और ख़ास कर आम फ़ारसी लिटरेचर की उखत दिल से कम होने लगी। देखिए यहाँ पर अल्ताफ़ साहब जो है, उर्दू का तर्जुमा हुआ करता था अंग्रेज़ी ज़बान से, उर्दू में जो तर्जुमा होता उसको दुरुस्त करते करते अंग्रेज़ी से भी मोहब्बत कर बैठे। हद यहाँ तक पहुँची, या बात यहाँ तक पहुँची कि जो मशरक़ी लिटरेचर था या फ़ारसी में जो कुछ भी लिखा होता था जिससे उन्हें पहले उनसियत थी क्योंकि यही उनकी ज़बान थी, अब धीरे धीरे उससे भी उसकी उखत दिल से कम होती रही, यानी उसकी हैसियत कम होती चली गई क्योंकि अंग्रेज़ी उनके दिल पर छाने लगी थी। लाहौर ही में कर्नल हॉलराइट, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पंजाब की एमा से मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने पुराने इरादे को पूरा किया, यानी 1874 में एक मुशायरे की बुनियाद डाली जो हिंदुस्तान में अपनी नोयत के लिहाज से बिल्कुल नया था। देखिए इधर, यहाँ पर पंजाब की एमा से, एमा यानी उसके इशारे पर या उसकी तर्ज पर आज़ाद साहब ने क्या किया, अपने इरादे को पूरा किया और 1874 में मुशायरे की बुनियाद डाली जो बिल्कुल भी नए तर्ज का, नए अंदाज का मुशायरा था, और जिसमें बजाय मिसरा तरह के किसी मज़मून का उन्वान शायरों को दिया जाता था। पिछले ज़माने में, आज भी है लेकिन पिछले ज़माने में ये रिवाज आम था कि एक मिसरा दे दिया जाता था, मिसरा दिया जाता था, तरह मिसरा, यानी कि कोई एक मिसरा दे दिया जाता और उसकी खाफिए पर, उसकी रदीफ़ पर आपको दूसरे मिसरे बनाने होते थे और अपना एक मिसरा बनाकर दिए गए मिसरे के साथ जोड़ना होता था और इस तरह से एक शेर मुकम्मल बनता था। तो यहाँ पर ये पहले रिवाज था, लेकिन आज़ाद साहब ने अब क्या किया, बिल्कुल ही अंदाज़ को बदल दिया, बल्कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मज़मून देने का रिवाज शुरू किया और मज़मून के तहत शोरा हज़रात को ख़यालात बांधने होते थे। अपने ख़यालात जिस तरह चाहे नज़म में ज़ाहिर करें। मैंने भी इसी ज़माने में 4 मसनवियाँ, एक बरसात पर, दूसरी उम्मीद पर, तीसरी रहम व इंसाफ पर और चौथी हुब्बे वतन पर लिखी। इसके बाद मैं लाहौर से दिल्ली में एंग्लो अरबिक स्कूल की मुदर्रिसी पर बदल आया। देखिए यहाँ पर लाहौर से वो दिल्ली आ गए, वो भी एंग्लो अरबिक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से यहाँ पर तब्दीली की गई उनकी। यहाँ आकर अव्वल मैंने एक आतज़म बतौर ख़ुद इस तर्ज की जिसकी तहरीक लाहौर में हुई थी। तहरीक यानी उनको लाहौर से जो हरकत मिली थी, जो उनको एक शोशा मिला था या उनको जिस तरह के ख़यालात लाहौर की वजह से लाहौर में रहते मिले थे, उस तर्ज पर उन्होंने लिखी। फिर सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम ने तरग़ीब दिलाई कि मुसलमानों की मौजूदा पस्ती व तनज़्ज़ुली की हालत अगर नज़म में बयान की जाए तो मुफीद होगी। देखिए यहाँ पर
بہت ہی بڑھیا بات بتائی گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح کے حالات کو اپنے نظموں میں بیان کیا تھا، وہ حالات دیکھنے کے بعد سر سید احمد خان نے انہیں ایک ترغیب دلائی، یعنی ان کی جو سوچ تھی یا ان کے خیالات کو کس طرف موڑنے کی کوشش کی کہ جو حالات مسلمانوں کے ہیں، خاص طور پر پستی و تنزلی کے، گراوٹ کے جو حالات ہیں تعلیمی اعتبار سے، تعلیمی میدان میں، اگر ان حالات کو اپنی نظم کے ذریعے بیان کیا جائے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا مزاج تھا، شاعری کا ذوق رکھتے تھے. اسی لیے سر سید احمد خان کا ماننا تھا کہ اگر لوگوں کو ان کے مزاج یا ان کے ذوق کے اعتبار سے تربیت کی جائے یا ان کو سمجھایا جائے، انہیں ان کے حالات کے بارے میں بتایا جائے، ان کی حیثیت کے بارے میں بتایا جائے، تو ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں، ان کی سوچ میں، ان کے خیالات میں تبدیلی آ سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے الطاف صاحب سے کہا تھا کہ آپ حالات کو نظم کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ مفید بات ہوگی. چنانچہ میں نے اول مسدس، مد و جزر اسلام اور اس کے بعد اور نظمیں جو بار بار شائع ہو چکی ہیں لکھی. نظم کے سوا نثر اردو میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں. نہ صرف انہوں نے نظم لکھی ہے بلکہ کچھ کتابیں اردو میں نثری انداز میں بھی لکھی گئی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے غالباً 1867 میں ایک کتاب جس کا نام تھا تریاق مسموم، دیکھیے گا یہاں پر نام یاد رکھنا ہے آپ کو، تریاق مسموم. ویسے اگر ہم اس کی الگ الگ ٹکڑے کرتے ہیں یا اس کو الگ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے تریاق کے معنی اور مسموم کے معنی. یہ تو کتاب کا نام ہے. تریاق جس کو ہم زہر کا ازالہ کہیں گے، اور مسموم نام سے جس کو جوڑا جاتا ہے کہ نام سے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک نیٹو کرسچین جو میرا ہم وطن تھا. نیٹو کرسچین کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ نیٹو کرسچین یعنی کہ ان کا ہم وطن تھا، یعنی مقامی عیسائی تھا، اسی وطن سے وہ تعلق رکھتا تھا، عیسائی بھی تھا. کتاب کے جواب میں لکھی تھی جس کو اسی زمانے کے لوگوں نے مذہبی میگزینوں میں شائع کر دیا تھا. اس کے بعد لاہور میں ایک عربی کتاب کا جو جیولوجی یعنی علم طبقات الارض میں تھی، اور فرانس سے عربی میں کسی مصری فاضل نے، مصری یعنی مصر کے رہنے والے فاضل نے ترجمہ کی تھی، اردو میں ترجمہ کیا. لاہور ہی میں ایک کتاب عورتوں کی تعلیم کے لیے قصے کے پیرائے میں مسموم با مجالس النساء لکھی تھی. مسموم با یعنی کے نام سے، کس نام سے لکھی تھی؟ عورتوں کے لیے ایک انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا مجالس النساء. یاد رکھنا ہے آپ کو، اس نام سے انہوں نے اپنی کتاب کو شائع کرنے کی کوشش کی تھی. مجالس النساء لکھی تھی، جس پر کرنل ہال رائٹ نے ایجوکیشنل دربار میں بامقام دلی مجھے لارڈ نارتھ بروک کے ہاتھ سے 400 روپے کا انعام دلوایا تھا، اور جو اودھ اور پنجاب کے مدارس نسواں میں مدت تک جاری رہی اور شاید اب بھی کہیں کہیں جاری ہو، کیونکہ یہ کتاب خواتین کے حق میں لکھی گئی تھی جو کہ خواتین کے حالات بدلنے کے لیے کافی حد تک معنی رکھتی تھی. لہٰذا اس سے خوش ہو کر اس زمانے کے کرنل لارڈ نے کیا کیا، انہیں 400 روپے کا انعام دلوایا تھا. یہ بات بڑی پرانی ہے، یہ بات غالباً 1900 کی ابتدا کی ہے یا وسط کی ہے. تو دیکھیے گا یہاں پر 1867 کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ، تو یہاں پر 400 روپے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس وقت ہی شائع نہیں ہوئی تھی بلکہ کہیں کہیں اب بھی شائع ہوتی رہتی ہے، یعنی ان کی وفات سے پہلے تک کی باتیں ہیں یہ. پھر دلی میں سعدی شیرازی کی لائف اور ان کی نظم و نثر پر ریویو لکھ کر، ریویو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تبصرہ لکھنا. ریویو لکھنا یعنی کہ تبصرہ کرنا، جس کا نام حیات سعدی ہے اور جس کی 10-12 ایڈیشن اب سے پہلے شائع ہو چکے ہیں. پھر شاعری پر ایک مبسوط ایسے، یعنی مبسوط کے معنی ہوتے ہیں لمبے چوڑے وسیع، بہت زیادہ طویل ایسے انہوں نے لکھا ہے، بطور مقدمہ کے اپنے دیوان کے ساتھ شائع کیا ہے. جو ابتدا میں ہوتے ہیں جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا ناول پڑھتے ہیں یا کوئی افسانہ یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں خاص طور پر، تو اس وقت کچھ اوراق، ابتدائی اوراق کچھ خاص باتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جیسے پیش درس ہے یا مقدمہ ہے یا کسی کے جو خیالات ہوتے ہیں، ایڈیٹر ہو یا پھر مصنف ہو، تو اس طرح سے وہاں پر لکھے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں شاعری کے مقدمے کو انہوں نے لکھا تھا ریویو لکھنے کے بعد. اس کے بعد مرزا غالب مرحوم کی لائف، جس میں ان کی فارسی اور اردو نظم و نثر کا انتخاب بھی شامل ہے، اور نیز ان کی شاعری پر ریویو بھی لکھا گیا ہے.
دیکھیے آگے ہم دیکھیں گے یادگار غالب کے نام سے لکھ کر شائع کی اور اب سر سید احمد خان مرحوم کی لائف موسوم بحیات جاوید جو تقریباً 1000 صفحے کی کتاب ہے لکھی ہے، جو امید ہے کہ مارچ یا اپریل میں شائع ہو جائے گی۔ اس کے سوا اور بھی بعض کتابیں فارسی کی گرامر وغیرہ میں لکھی ہے جو چندہ ذکر کے قابل نہیں ہیں۔ چندہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی خاص طور پر، ضروری نہیں ہے کہ اس کا بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ اب یہ مصنف ہے، ادیب ہے، تو ظاہر سی بات ہے لکھنا ان کی فطرت ہے اور ساتھ میں ان کا شیوا بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے، تو ہر کتاب کا ذکر کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ 30-32 مضمون بھی مختلف عنوانات پر مختلف اوقات میں لکھے، جو تہذیب الاخلاق جو کہ ایک رسالہ ہے جو سر سید احمد خان نے نکالا تھا، علی گڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات یا رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت سارے مضامین بھی لکھتے رہے ہیں اور مختلف رسائل میں اسے شائع کرواتے رہے۔ نیز اردو کے علاوہ فارسی میں کسی قدر زیادہ اور عربی میں کم میری نظم وہ نثر موجود ہے جو ہنوز شائع نہیں ہوئی۔ ہنوز کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک، ہنوز کے معنی کیا ہوں گے؟ ابھی تک۔ بہت ساری ایسی نظمیں ہیں، ایسی نثر ہے جو کہ ابھی تک شائع ہی نہیں ہوئی ہے، یعنی لکھا تو ہے انہوں نے لیکن وہ شائع نہیں ہو سکی، غیر طبع شدہ ہے۔ چلیں آگے دیکھیں گے ہم۔ جب سے ان دونوں زبانوں کا رواج ہندوستان سے کم ہونے لگا ہے، اس وقت سے ان کی طرف توجہ نہیں رہی۔ میری سب سے اخیر وہ نظم ہے جو حال ہی میں ایمپریس وکٹوریہ کی وفات پر لکھی ہے اور علی گڑھ گزٹ میں شائع ہو چکی ہے۔ سب سے اخیر کے معنی آخری نظم ہے جو کہ وکٹوریہ پر لکھی گئی، اس کی وفات پر لکھی گئی تھی، اور علی گڑھ گزٹ جو ایک رسالے کا نام ہے، یاد رکھیے گا آپ نے ادھر، یہ رسالے میں شائع ہو چکی ہے۔ 1305 میں جب میں اینگلو عربک اسکول دلی میں مدرس تھا، نواب سر آسما جاہ بہادر مرحوم مدار المہم میں سرکار عالی نظام اثنائے سفر شملہ میں علی گڑھ محمڈن کالج کے ملاحظے کے لیے سر سید احمد خان کی کوٹھی واقع علی گڑھ میں فروخت ہوئے تھے، اور میں بھی اس وقت علی گڑھ گیا ہوا تھا۔ دیکھیں یہاں پر مدار المہم میں سرکار عالی یہ ایک لفظ دیا گیا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نظام کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدیدار۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ 1305 میں جب میں اینگلو عربک اسکول دلی میں مدرس تھا، یعنی کہ پیشہ تدریس سے جب وہ وابستہ تھے، اس وقت نواب سر آسما جاہ بہادر مرحوم، ان کا نام ہے، یاد رکھیے گا آپ نے، جو کہ نظام کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، وہ سفر شملہ میں علی گڑھ محمڈن کالج کے ملاحظے کے لیے سر سید احمد خان کی کوٹھی واقع علی گڑھ میں فروخت ہوئے۔ فروخت ہونا یعنی کہ مقیم ہونا یا قیام پذیر ہونا، تو یہ بھی وہیں پر گئے ہوئے تھے۔ نواب صاحب ممدو نے بصیغہ امداد مصنفین، بصیغہ یعنی کہ جو شعبہ ہوتا ہے، صیغہ ہوتا ہے، امداد مصنف یعنی مصنفوں کی مدد کرنے کا جو محکمہ ہوتا ہے اسے کہیں گے، ایک وظیفہ تعدادی 75 روپے ماہوار کا میرے لیے مقرر فرمایا۔ اس کی تعداد کیا تھی؟ یہ رقم کتنی تھی؟ 75 روپے، جو عموماً مصنفین کے لیے مدد کے طور پر رکھا جاتا تھا، وظیفہ دیا جاتا تھا وہ مصنف کو۔ یہاں پر الطاف صاحب کو بھی 75 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اور 1309 میں جبکہ میں سر سید مرحوم کے ہمراہ بشمول دیگر ممبران ڈپوٹیشن ٹرسٹیان محمڈن کالج علی گڑھ حیدرآباد آ گیا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے 1309 کی بات آ گئی ہے، 1305 میں وہ مقیم ہوئے تھے، وہاں ان کا وظیفہ جو ہے 75 روپے ماہوار بھی طے کیا گیا تھا۔ اب بات آگے بڑھ چکی ہے، 1309 کا زمانہ آیا، سر سید احمد خان کے ساتھ وہ کہاں گئے تھے؟ ڈپوٹیشن ٹرسٹیان محمڈن کالج علی گڑھ، مطلب جو ٹرسٹی ہوتے ہیں چیریٹی وغیرہ دینے والے، ایسے جو لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہ محمڈن علی کالج میں آ گئے تھے، محمڈن کالج علی گڑھ میں آ گئے تھے حیدرآباد میں۔ اس وظیفے میں 25 روپے ماہوار کا اضافہ کر کے 100 روپے سکہ حالی کا وظیفہ میرے لیے مقرر کر دیا گیا، جو اب تک مجھ کو ماہ بہ ماہ سرکار عالی سے ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر 3 سال کے بعد غالباً 25 روپے ماہوار اضافہ کر دیا گیا، یعنی جو 75 پہلے ملا کرتے تھے اب وہ جملہ 100 روپے ہو چکے ہیں، جو باقاعدہ انہیں ہر ماہ سکہ حالی یعنی کہ اس وقت جو سکہ جاری تھا اس حساب سے رائج الوقت سکے کے حساب سے انہیں ملا کرتا تھا۔ اسی وقت سے میں نے اینگلو عربک اسکول سے خطا تعلق کر لیا ہے۔
یہاں تک حالی صاحب نے اپنی داستان سنائی، اپنی سوانح کو بتایا، اپنی سرگزشت ہم سے بیان کی ہے، تو ہم نے بھی بہت کچھ اس سے سیکھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے کہ کس طرح سے انہوں اپنے ساتھ انصاف کرتے نظر آتے ہیں اپنی شخصیت کے ساتھ، اور سرگزشت کی یہی حیثیت ہے، یہی اس کی وصف ہے کہ اس میں حقیقت کو بھی بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہم نے یہاں پر سوانح کو مکمل کیا۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار پھر پڑھیے گا، پورے سبق کو پڑھیے گا، پوری سوانح کو پڑھیے گا، مشکل الفاظ کو تحریر کیجیے گا اور مشقی سرگرمیاں مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اگلی ملاقات پھر ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔